अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ गिलानी और प्रोग्राम है राह हक। इस प्रोग्राम में हम कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह बकरा की 214 नंबर आयत तक पढ़ा था। आज हम 215 नंबर आयत पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं लोग जो मुसलमान हो रहे हैं, जो नो मुस्लिम हैं और बाकी भी जो होना चाह रहे हैं, वो क्यूरी करते हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। आप कह दें जो माल तुम खर्च करो सो माँ बाप के लिए करो और क़राबतदारों के लिए और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए करो। पूछा जा रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या कुछ खर्च करें, तो उस खर्च करने से पहले वो बता रहे हैं कि किस पे खर्च करना चाहिए। उसकी एक तरतीब है, उस तरतीब को नज़र में रखना चाहिए क्योंकि ये तरतीब कुरान ने लगाई है। सबसे पहले जो आप अपना माल खर्च करेंगे वो अपने माँ बाप के लिए करेंगे और फिर अपने क़राबतदारों के लिए। क़राबतदार मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदारों से आप रिश्तेदारों पर ख़र्च करेंगे, दोस्त अहबाब पे ख़र्च करेंगे जो आपके क़राबतदार हैं, जिनको आप करीब रखते हैं, जो आपसे करीब हैं। और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए उससे अगला दर्जा है कि आप अगर आपको माँ बाप के ऊपर ख़र्च या कर दिया है या नहीं उन पे ज़रूरत, और उसके बाद आप क़राबतदारों की ट्राई करेंगे, उन पे भी अगर ख़र्च कर लिया है और आपके पास बच गया है और या उनको नहीं ज़रूरत, वो वेल ऑफ हैं, तो आप इसके बाद यतीमों और मोहताजों के ऊपर ख़र्च करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो फिर आप मुसाफिरों के लिए ख़र्च करेंगे। मुसाफिर जो हैं वो ज़रूरी नहीं गरीब हों, लेकिन वो अपने घर से दूर है, सो वो गरीब हो सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए। और तुम जो नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। तो तुम जो अच्छा काम करते हो अल्लाह उसको जानता है, उसको समझता है, देखता है, रिकॉर्ड करता है। अल्लाह को रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज अ प्रूफ वो रिकॉर्ड करता है, और हर अच्छी बात और हर बुरी बात, ठीक। और वो बेशक जानने वाला है। तुम पर जंग फ़र्ज की गई है, वो तुम्हें नागवार है। जंग उस सूरत में जब आपका जान और माल ख़तरे में हो, आपका ईमान ख़तरे में हो, आपका मुल्क ख़तरे में हो, आपकी बस्ती ख़तरे में हो, आपके लोग ख़तरे में हो, और ऑब्वियसली आपके घर वाले और अजीज़ व अक़ारब ख़तरे में हो, तो आपको लड़ना है। ऐसे नहीं है कि अगर आप अपनी बस्ती को बचाते हुए मारे गए तो आप शहीद नहीं हैं। आप अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए भी अगर मारे गए तो आप शहीद हैं। तुम पर जंग फ़र्ज की गई है, वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए जंग बेहतर है। तुम्हारा ये रोब दबदबा कि तुम लड़ पड़ते हो, तुम आगे से लड़ते हो, तुम ऑप्रेसर को जो है टफ़ टाइम देते हो, तुम जुल्म करने वालों के सामने खड़े हो जाते हो, तो ये एक तुम्हारा इमेज बिल्ड किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। हो सकता है ये इमेज तुम्हें बहुत सारी लड़ाइयों से बचा ले, ये तुम्हें अमन की तरफ ले जाए। तो अल्लाह कह रहा है कि मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो सकता है आप जंग को नापसंद करते हो, लड़ाई को, कताल को नापसंद करते हो, और आप वैसे बुज़दिल ना हो, वैसे आप बुज़दिल ना हो, लेकिन आप नापसंदीदगी की वजह से जंग की तरफ नहीं जाते, तो लोग आपको बुज़दिल समझ के आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, आप पे जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप जंग के लिए तैयार रहो तो लोगों को पता हो कि आप जंग के लिए तैयार हो, तो अमन कायम रहेगा। ये अल्लाह ने बहुत बड़ी हिकमत की बात हमें बताई है, जो एज अ स्टेट, एज अ मुस्लिम स्टेट, अगर मुस्लिम स्टेट हो तो, जो कुरान से इस्तिफ़ादा करती हो, जो कुरान से रहनुमा असूल निकालती हो, एज अ मुस्लिम स्टेट आपको जंग के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अमन कायम रहे। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो अपने दिलों में कीना रख के बैठे हैं और तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी जंग का मुहिम जोई का इरादा रखते हैं, अल्लाह उनको जानता है और तुम नहीं जानते।
وہ جو ظاہر جو جن کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے ان کو تو تم جانتے ہو، لیکن پوٹینشیل دشمن تمہارے صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والا مہینہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں، 4 مہینے حرمت کے ہیں، جس کے حرمت ہے، حرمت کا مطلب ہے روکا گیا، جس سے بری باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اور بری بات، ویسے تو پورا سال کے لیے اللہ نے منع کیا ہے غلط باتوں سے، لیکن یہ 4 مہینے بطور خاص منع کیا گیا ہے۔ اور وہ چیزیں بھی، کچھ ایسی چیزیں بھی منع کی گئی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن حرمت کی وجہ سے آپ نہیں کرتے، جیسے حرمت والی حرم، 2 حرم ہیں مکہ اور مدینہ کے، اس طرح حرمت والے مہینے بھی ہیں، حرمت والی جگہ بھی ہے جس کو آپ حرم کہتے ہیں، اور حرمت والے مہینے بھی ہیں، 4 ہیں۔ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ان کو کہہ دیں یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اور اللہ کے رستے سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ، خون خرابہ، قتال بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بری بات ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد حرام کے طواف سے روکیں، مسجد حرام کی طرف جانے سے روکیں، اس میں انٹر ہونے سے روکیں، اور وہاں کے لوگوں کو جو مسجد حرام کے حرم کے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو، وہاں سے لوگوں کو اکھیڑ دیں، وہاں سے لوگوں کو باہر نکال دیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دشمن ہے، آپ کے اوپر کوئی ایسا دشمن کوئی ایسی جنگ مسلط کر رہا ہے جو حرمت والے مہینوں میں ہے، اور وہ آپ کو مسجد حرام سے روک رہا ہے یا آپ کو وہاں سے آپ کی بستیوں سے نکال رہا ہے، تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں حرمت والے مہینوں میں۔ اگر اس سے کم درجے کی کوئی بات ہے تو آپ جنگ کو اوائڈ کریں۔ اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو اللہ اس کو فتنہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رستے سے روکنا فتنہ ہے۔ قرآن کے مطابق سب سے بڑا فتنہ اور پہلا فتنہ ہے اللہ کے گھر سے روکنا، اللہ کے رستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے طواف سے، اس میں انٹرس میں، اس کے وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے سے یا اس میں جا کے کوئی عبادات کرنے سے روکنا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی سینس کی دوسری بات ہے کہ اللہ کے رستے سے روکنا فتنہ ہے۔ قتل یا قتال اس کے بعد کی بات ہے، چھوٹا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اللہ کے رستے سے روکنا۔ اگر آپ فساد مچاتے ہیں سود کی صورت میں تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ مسجد حرام سے روکتے ہیں بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ سود سے مطلب کہ اس کی طرف جاتے ہیں اور سود لیس یا انٹرسٹ لیس ٹریڈنگ کی طرف نہیں جانے دیتے تو یہ فتنہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں فتنہ ہے۔ اگر آپ رمضان کے روزے رکھنے سے روکتے ہیں فتنہ ہے۔ تو اللہ کے رستے سے روکنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس بات کا جواب ہے کہ مسجد حرام کے اندر حرمت کے مہینوں میں لڑائی کیسی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر فتنہ ہو تو پھر لڑو، اگر وہ تمہیں مسجد حرام سے روکیں چاہے ان 4 مہینوں میں بھی تو پھر لڑو، کیونکہ فتنہ بڑا ہے قتل سے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور مر جائے اس کے بعد وہ کافر، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے۔ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہر طرح کی لڑائی کریں گے، قتال بھی کریں گے، تمہارے اندر فساد بھی کریں گے، وہ سازشیں بھی کریں گے، وہ کھیتی میں اور نسل میں فساد بھی کریں گے، ہر طرح کا جو فساد ممکن ہے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ تم دین سے پھر جاؤ۔ اور اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، دین سے پھری ہوئی حالت میں اگر وہ مر گیا، تو وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے سابقہ عمل جو بے شک پہاڑوں جتنے ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، وہ سب ضائع ہو گئے۔ کیوں
کہ وہ کفر کی حالت میں مرا، اور اگر کوئی کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے سابقہ اعمال سب ضائع ہو گئے، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں اس کے جتنے عمل تھے ضائع ہو گئے، اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ جو کفر کی حالت میں مرے وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک آپ پیدائشی مسلمان ہیں یا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، کسی صورت بھی آپ کے پاس جب ایمان آ گیا، ویسے تو یہ بات ہو رہی ہے کفار مکہ کی اور اس وقت کے حالات کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ آج بھی اسی طرح آپ کے اوپر اور میرے اوپر لاگو ہوتی ہیں باتیں۔ قرآن صرف 1400 سال کے لیے پہلے کے لیے نہیں تھا، اس سچویشنز کے لیے، ان حالات کے لیے نہیں تھا۔ قرآن ہر وقت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، ہر وقت، ہر سچویشن، ہر جگہ کے لیے ہے۔ ٹھیک؟ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو وہ تو آپ نظر میں رکھا کریں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن اس کو اپنے حالات، اپنے ملک، اپنے دنیا کے حالات کے اوپر بھی اس کی امپلیمنٹیشن کو چیک کیا کریں، اس کو میپ کرنے کی کوشش کیا کریں، اور تاکہ آپ کے لیے آج کے لیے ہدایت نکلے۔ آپ کو ہسٹری، آپ صرف ہسٹری کے طور پہ نہیں لے سکتے قرآن کو، قرآن آج بھی ہدایت ہے اور آنے والے کل بھی یہ ہدایت ہے۔ بے شک جو ایمان لائے، جن لوگوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور پھر ہجرت کی، وہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف بھی تھی، اور آج بھی اگر آپ کو افغانستان سے نکل کے پاکستان آنا پڑتا ہے، پاکستان سے نکل کے آپ کو روانڈا جانا پڑتا ہے، کشمیر سے نکل کر، مقبوضہ کشمیر سے نکل کر، آزاد کشمیر سے نکل کر کہیں اور جانا پڑتا ہے، کسی بھی صورت میں اگر آپ نے اللہ کے لیے اپنی جگہ، اپنا گھر چھوڑا تاکہ آپ اپنی جان اور مال اور ایمان محفوظ رکھ سکیں، تو یہ ہجرت ہے، اللہ کے لیے ہجرت ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے جہاد کیا یا دونوں کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے گناہ اس کے فائدوں سے بہت بڑے ہیں۔ آپ کو شراب میں تھوڑا سا فائدہ بھی ملے گا، جوئے میں تھوڑا سا فائدہ بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے جوئے میں آپ کو تھوڑا سا مالی فائدہ ہو، آپ جیت گئے، کوائٹ پاسبل ہے کہ آپ نے جوا کھیلا، آپ جیت گئے، آپ نے 10 روپے کی ٹکٹ لی اور آپ کو 10,000 کی آپ کا جوئے کی لاٹری نکل آئی، یا آپ نے تاش والا جوا کھیلا، یا کسی بھی صورت کا میچ کھیل لیا، آج کل بڑے عام ہے، میچ کھیل لیے، کرکٹ پہ، فٹ بال پہ، ہاکی پہ، کسی اور چیز پہ میچ کھیلی، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو، لیکن یہ حرام مال ہے، ایونچولی اس کو آپ کو نقصان ہے، لیکن اس میں نقصان بڑے ہیں۔ شراب ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سرور دے، آپ کو سکر کی حالت میں لے جائے، آپ کو غموں سے، تکلیفوں سے تھوڑی دیر کے لیے نجات مل جائے، لیکن ایونچولی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کے لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی۔ اگر معاشرے میں شراب اور جوا عام ہو جائے تو وہاں پہ بے حیائی اور نافرمانی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت ہے۔ ہم کوئی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہے، یہ سب خراب ہوئے ہیں، اور ان خرابیوں میں یہ 2 خرابیاں بھی شامل کر لیں، یہ بھی بڑی وجہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑا ہے۔ یہ شراب کی حرمت، یعنی کہ منع کیے جانے کے بارے میں پہلا آرڈر ہے۔ قرآن میں 3 سٹیجز میں شراب منع کی گئی، جس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ شراب کے بارے میں آپ کو نیگیٹو کیا گیا ہے، آپ کی رائے کو منفی کر دیا گیا، آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، سو
آپ کو یہاں پہ رک جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ بین نہیں ہے، شراب بین نہیں ہے، کا نقصان فائدے دونوں ہیں، آپ کو اس کی کمی کجی اور برائی بتائی گئی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں زائد الضرورت۔ یہ وہی سوال ہے جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، یہاں پہ جواب آیا کہ آپ کے پاس جو بھی زائد الضرورت ہے وہ آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سارا کچھ، آپ کی خواہشیں پوری ہونے کے بعد، آپ کا ضروریات پورے ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ رقم بچتی ہے، کچھ چیزیں بچتی ہیں، کچھ سامان بچتا ہے، تو زائد الضرورت، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو زائد الضرورت سب کچھ نکال دے، ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ سب نکال دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم اس ضروریات سے جو زائد ہے اس کے کچھ حصے نکال لے۔ لیکن یہاں پہ قرآن آپ کو ترغیب دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا، اور قرآن میں یہ درج ہے کہ زائد الضرورت سب نکال دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کی اصلاح بہتر ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یتیم آپ کے خاندان میں ہیں، کوئی آپ کے ہمسائے میں ہیں، کوئی آپ کے قرابت داروں میں ہیں، آپ کو یتیم ملتے ہیں، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح کر دو۔ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کی بزنس، ان کا کاروبار، ان کی جو روزی ہے، ان کے معاملات میں اگر اصلاح کر سکتے ہو تو وہ کر دو۔ اگر بچے ہیں تو ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے لو، اور اگر وہ بگڑنے کی طرف ہیں، بچے ہیں لیکن بڑے ہو رہے ہیں، بگڑنے کی طرف ہیں، تو ان کی اصلاح کر دو، ان کی تعلیم کر دو، ان کی تربیت کر دو، ان کی ٹریننگ کر دو۔ تو ان کی اگر اصلاح کر دو تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، اگر آپ ان کی کسی اچھی پڑھائی کروا دیتے ہیں، ٹریننگ کروا دیتے ہیں، تو اگر اس کا ماں باپ مال نہیں بھی چھوڑ کے گئے تو ممکن ہے کہ اس نے جو آپ کی وجہ سے ہنر سیکھ لیا ہے، جو تعلیم لے لی ہے، اس کی وجہ سے اس کو کبھی زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا وہ بہتر زندگی معاش کے بارے میں گزار سکے۔ اور اگر آپ کے پاس ہیں تو صرف معاش میں ہی اصلاح نہیں، ان کے کریکٹر میں بھی بہتری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لیتے ہو، آپ کو کوئی کزن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، تو اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لو، ساتھ ہی اپنے بچوں کے ملا لو، اپنے گھر والوں کے، اپنے ساتھ والوں کے، اپنے بزنس میں اس کو شیئر دے دو، اس کے اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کی انویسٹمنٹ کر دو، اگر اس کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ بیسکلی تم اس کو اپنے ساتھ ملا کے اس کا مال کھانا چاہ رہے ہو کہ اس کا مال بچانا چاہ رہے ہو، تم اس کا بھلا کر رہے ہو کہ اس کی برائی کر رہے ہو۔ تو اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا وہ تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یتیم کے بارے میں اتنے سخت قوانین لے آتا، جیسے کہ اللہ اس جملے میں ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے صرف آرڈر نہیں کیا، اللہ نے اس کو صرف حکم نہیں جاری کر دیا کہ یتیم کی اصلاح تم پہ لازم ہے، یتیم کی مدد اور اس کی حمیت اور اس کی حمایت اور اس کے معاملات کی بہتری تم پہ لازم ہے۔ اللہ اگر آپ کے اوپر یہ آرڈر جاری کر دیتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ شاید مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے یہ جملہ جب بول دیا تو یہ قریب ترین ہے آرڈر کے، اتنا زور دیا گیا ہے یتیم کی کفالت پہ اور یتیم کی اصلاح پہ، اتنا زور دیا گیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ شاید وہ آرڈر جاری کر دیتا، لیکن یہ تم پہ گراں گزرتا، مشقت گزرتی۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا حکم دے رہا ہے، اور وہ غالب
حکمت والا ہے اور اس کی حکمت غالب ہے اور وہ اس کا غلبہ حکمت ہے. جو وہ کہتا ہے وہ اس میں حکم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے. وہ غالب ہے تو حکم ہے اور حکمت بھی ہوتی ہے. کوئی بات اللہ کی بغیر حکمت کے نہیں ہے. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو کہ وہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے. تو کلیئر کٹ اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے. اللہ نے حکم کر دیا ہے چاہے وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہوں، ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے جو مشرک ہیں، جو کفار میں سے ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. ان سے بہتر ہے مسلمان لونڈی کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اس کو بے شک آزاد کر کے نکاح کر لو. لیکن اگر وہ لونڈی ہے تو ویسے بھی آپ ملک الیمین کے طور پہ اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو مسلمان لونڈی بہتر ہے، چاہے وہ قبول صورت ہو چاہے وہ بد صورت ہو، لیکن وہ بہت خوبصورت مشرک عورت سے بہتر ہے. پھر اسی طرح مسلمان عورتوں کو کہا گیا ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. کوئی بندہ اگر مشرک ہے تو وہ مسلمان عورتوں پہ جائز نہیں ہے کہ ان سے نکاح کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے. اگر ان عورتوں کے پاس کوئی مسلمان غلام ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو بے شک اس سے کر لیں، چاہے وہ بڑا قبول صورت ہو چاہے وہ بد صورت ہو، لیکن وہ بہرحال مشرک مرد سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلے لگیں. وہی لوگ دوزخ کی یہ لوگ جو کفار ہیں مشرک ہیں وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور لوگوں کے لیے اپنے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو اللہ نے یہ جو پیچھے آرڈرز بتائے، جو ان کی حکمتیں بھی بتائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف، تمہیں بھلائی کی طرف. یہ مشرک لوگ تمہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، یہ شیطان کی رستے کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان کے رستے کی منزل دوزخ ہے. تو یہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، تو اسی کے نقش قدم پہ تمہیں بلا رہے ہیں. اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. تو اپنے احکامات، یہ پیچھے جو ابھی ہم نے کافی سارے احکامات پڑھے، تو اللہ اپنے احکامات کلیئر کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف سورہ بقرہ پڑھ لیں اور تو تقریباً ہماری زندگی کے 90% معاملات ہمیں قرآن ہمارا بالکل پلین اینڈ کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دیتا ہے. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور ہمیں فلی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے احکامات واضح کرتا ہے تاکہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں. جنہوں نے نہیں پکڑنی وہ اللہ کے واضح احکامات کے بعد بھی نصیحت نہیں پکڑتے. اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا تو میرے لیے وہ احکامات واضح نہ ہو سکے اور میں نصیحت نہ لے سکا. یہ بہانہ نہیں چلنا. اگر یہ بلکہ آپ کو ڈبل سزا ملے گی. اللہ کہے گا ایک تو تم اس قدر ظالم لوگ ہو کہ میں نے تمہیں کہا، میں نے اتنے نبی بھیجے، لاکھوں نبی بھیجے، ہزاروں کتابیں اور صحیفے بھیجیں، پھر آخری نبی بھی بھیجا، آخری کتاب فائنل کتاب بھی بھیجی، اور تم اتنے کیئر لیس ہو کہ تم نے ساری زندگی اس کو کھول کے نہیں دیکھا. تمہارے گھر میں پڑی تھی، تمہاری زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھی تھی. تم نے میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لیں، تم نے انجینئرنگ کی ساری کتابیں پڑھ لیں، تم نے بزنس کی ساری کتابیں پڑھ لیں، تم نے دنیا کے ہر شعبے کی کتاب پڑھ لی. جو کتاب پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں پڑھی. تو یہ آپ کا ایکسکیوز آپ کو ڈبل سزا دے گا، سزا دلوائے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے احکامات واضح کر دیے. اب تمہاری مرضی کہ تم نصیحت پکڑو نہ پکڑو. تو اگر تم نہیں پکڑتے تو یہ اب تم قصوروار ہو اس نصیحت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے نصیحت پکڑیں گے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.